बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी दिसंबर 2019 की मंथली प्रेडिक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के आखिरी यानी 12वें स्टार पाइसिस की। पाइसिस के लिए वैसे तो बहुत अच्छा वक्त है, पाइसिस के लिए अल्लाह की करम नवाजी बहुत ज़्यादा है। पाइसिस के ऊपर चूँकि रूहानियत है, इसलिए ग्रहण का इम्पैक्ट भी उनके ऊपर निस्बतन कम होगा, क्योंकि रूहानियत ही वाहिद हल है। अल्लाह कहता है वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह ही ज़मीन और आसमान का नूर है। और ये जितनी नेगेटिविटी है ये ऐसे इसका इम्पेक्ट तो आता है। और पाइसिस के दिसंबर का महीना जो है वो काफ़ी हवालों से बेहतर होने के चांसेस हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं। लेकिन इस मंथली प्रेडिक्शन पे जाने से पहले चंद तमहीदी जुमले और चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि कुछ वीडियोस के ऊपर हमसे बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं, जिसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। हम कमेंट्स में भी जवाब देते हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम हर वीडियो में इसको जो है वो बयान करें, ताकि हमारे जो व्यूअर्स किसी भी स्टार से हैं उन तक ये बात पहुंच जाए। बहुत सारे सवालों का जवाब बहुत ज़रूरी देना है, क्योंकि बहुत सारा इबहाम पैदा किया जा रहा है या बहुत सारा इबहाम पैदा हो गया है। बात सिर्फ ये है कि हमसे 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सारे लफ्ज़ों में किए जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो कुरान और हदीस के रेफरेंस से हमें अपनी बात बताने की कोशिश करते हैं, और बाद औक़ात बहुत ज़्यादा ऐसे सख्त लफ्ज़ भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि जो बहुत दिल आज़ारी का बायस बनते हैं, हालांकि उनको ख़ुद नहीं पता होता कि वो क्या कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं। मफरूज़ों से जो है वो इल्म को चैलेंज करने निकल पड़ते हैं। अपने कंफर्ट जोन में हदीसों का जो मतलब समझ आता है, कुरान पाक की आयतों का जो मतलब अपने कंफर्ट जोन में समझ आता है, वो लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये 3-4 क्वेश्चंस जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इसका हमने हर स्टार की हर वीडियो जो दिसंबर की मंथली प्रेडिक्शन है उसके स्टार्ट में तमहीद में हर स्टार की जो है वो उसके मुताबिक उसका जवाब दिया है। उसकी वजह ये है नाज़रीन कि कुछ चीज़ें बयान करनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है, जो पहले भी था लेकिन अब बहुत शिद्दत से पूछा जा रहा है कि जी आप ये ग्रहण के बारे में बात करते हैं, ग्रहण का तो इम्पेक्ट ही नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये अल्लाह की निशानी है। बिल्कुल हदीस ठीक है, जिस हदीस का हवाला दिया जाता है वो बड़ी मुस्तनद हदीस है, मुतवातर असनाद के साथ हदीस है, और हदीस सही के जो प्रॉपर स्टैंडर्ड हैं उसके ऊपर ये हदीस है। इसमें कोई शक कोई शुबा कुछ नहीं है। बात यह है कि सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस बयान की जाती है कि सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद जब इस दुनिया से चले गए तो उस दिन सूरज ग्रहण हुआ। लोगों ने या सहाबा कराम ने ये समझा कि शायद इसलिए ग्रहण हुआ है कि रसूलुल्लाह के फ़र्जंद दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग्रहण किसी के दुनिया के जाने से नहीं होता। ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी, बिल्कुल ठीक है। कुरान पाक में अल्लाह ने जहाँ इसको निशानी करार दिया है वहाँ अल्लाह ने अपनी निशानियों का बहुत जगह ज़िक्र किया है। अल्लाह अगर कुरान पाक में कहता है इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, के अल्लाह के जो शायर हैं, अल्लाह की जो निशानियाँ हैं उसमें से सफ़ा और मरवा है, तो वहीं अल्लाह ताला ये कहता है कि जो कौमों पे आने वाले अजाब हैं वो उनका ज़िक्र करके कि ये भी अल्लाह की निशानी है। ये अल्लाह की निशानी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर अजाब को अल्लाह निशानी कह सकता है तो ये ग्रहण जो है उसी में से कुछ कह लें, इसका इम्पेक्ट लाजमी होता है। और अगर ग्रहण को समझने की कोशिश करें तो सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रहण के मौके पर नमाज कसूफ़ का हुक्म दिया है। यानी ग्रहण सूरज ग्रहण के मौके पर और चाँद ग्रहण के मौके पर जो नमाज है वो बहुत ज़रूरी है। और वो जो नमाज है वो कोई आम सी नमाज नहीं है, कोई 2 सूरतें या 3 आयतें पढ़ने वाली नमाज नहीं है, वो बड़ी लंबी नमाज है। हुक्म ये है कि जब ग्रहण की हालत हो तो अल्लाह के सामने ग्रहण के मौके पे अल्लाह के सामने जो है वो सरबसजूद हो, अल्लाह के सामने जो है वो नमाज की हालत में क़याम करो और अल्लाह की बड़ाई बयान करो और अपने जो है वो गुनाहों की
معافی مانگو. یعنی یہ وہ نماز ہے جس میں کئی گھنٹے کا قیام ہوتا ہے. یہ وہ نماز ہے کہ جتنی دیر گرہن چلتا رہتا ہے اتنی دیر آپ حالت قیام میں ہوتے ہیں یا اللہ کے سامنے رکوع و سجود کر رہے ہوتے ہیں. عبادت کی حالت ہے یہ. یعنی جتنی دیر گرہن رہے اتنی دیر آپ نماز میں رہے. اتنی مشکل نماز جو ہے اس کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر اس کے امپیکٹ ہی نہیں آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ جو ہے وہ استغفار پڑھو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو. کئی بار وہ جس حدیث کا ذکر ہے وہ تو ایک حدیث ہے، اس کے علاوہ اس ٹاپک کے اوپر کوئی اور حدیث نہیں ہے. لیکن یہ جس میں نماز کسوف اور استغفار کا حکم ہے، یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ ستہ میں موجود ہے. اس کے علاوہ مستدرک میں موجود ہے، شعب الایمان میں، دارمی میں موجود ہے، حدیث کی صحیح کتابوں میں موجود ہے. اگر اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے نماز خسوف کا، تو اس کا مطلب ہے اس کا امپیکٹ انسانیت پہ آتا ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا ہے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ منسلک کرو تاکہ اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر نہ ہو. آپ نے نہیں ماننا، نہ مانے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سائنس ہے. دوسرا ہمارے اوپر یہ جو ہے وہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی یہ جو پیشین گوئی آپ کرتے ہیں یہ علم غیب ہے. تو ناظرین، سائنٹیفک ریسرچ علم غیب نہیں ہوتی. اس کو ہم کیا کہیں، کچھ جہالت تو مشکل لفظ ہو جائے گا، لیکن بہرحال کوئی اس سے ملتی جلتی کوئی آسان سی کوئی چیز دیکھ لیں. یہ جو سائنٹیفک نالج ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے گائیڈنس ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو مانیں تو وہ ہوگا. اگر آپ نہ مانیں گے تو اس کی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اگر کوئی شخص سورج کو نہیں مانتا تو وہ نہ مانے، سورج تو نکلے گا. اور یہ کائنات میں یہ علم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ اچھائی کا مالک بھی اللہ ہے، برائی کا مالک بھی اللہ ہے. اگر کسی کو کوئی اچھا سبب ملتا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اگر کسی کو کوئی جو ہے وہ برا سبب لگتا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے لگتا ہے. انسان اس میں نہیں آ سکتا. علم غیب کی ہم سے جب بات کہی جاتی ہے تو علم غیب کا مطلب شاید دنیا کو پتہ ہی نہیں. علم غیب کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو بغیر کسی وسیلے کے حاصل ہو اور شاعر اللہ سے تعلق رکھتی ہو وہ علم غیب ہے. یہ سائنس علم غیب کیسے؟ محکمہ موسمیات والے آپ کو پل پل کی خبر دے رہے ہوتے ہیں، وہ علم غیب سے دے رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں 7 دن کے بعد طوفان آئے گا، 7 دن کے بعد جو ہے وہ اتنا بڑا طوفان آ رہا ہے اور اس کا رخ اس طرف ہے، اتنی تیزی سے آ رہا ہے. ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایڈے تسی عالم الغیب. وہ علم غیب سے نہیں، سائنس سے بتا رہے ہوتے ہیں. اور آج سے جو ہے وہ کئی سال پہلے اس کو مانتا ہی کوئی نہیں تھا. اور یہ حقیقت ہے. ٹروتھ از آلویز ڈینائڈ. وہ جس نے کہا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اس کو پھانسی دے دی گئی تھی. یہ پریس کے اوپر یہ پوری سلطنت عثمانیہ صرف اس لیے تباہ کر دی گئی تھی کہ وہ مولوی کہتے تھے پریس نہیں لگنا، یہ شیطانی چیزیں ہیں. یہ آج سے 30 40 50 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، مسجدوں میں سپیکر لگنے کی طرف یہ ہمارے یہ فتوے آتے تھے کہ جی یہ شیطانی آواز ہے. آج خانہ کعبے میں ہزاروں سپیکر ہیں، آج مسجد نبوی میں ہزاروں سپیکر ہیں. ٹروتھ از آلویز ڈینائڈ. بعد میں مان لیا جاتا ہے اور یہ ہے، اور بعد میں ایسے مانا جاتا ہے کہ جی ایدے وچ کی ہے ایتے انجی سی. وہ اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. بہرحال ہمارا کام بتانا ہے، ہمارا کام منانا نہیں ہے. منانا، توفیق دینا، مدد کرنا اس اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم کون ہوتے ہیں ہم کسی کی مدد کر سکیں؟ اللہ نے ہمیں اس بات کا اس کے قابل کیا ہے. ہم کروڑ دفعہ اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تیرا کروڑ شکر ہے، تو اسے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم لوگوں کی رہنمائی کر سکیں. ہم تیرے دیے ہوئے علم سے اور تیری بنائی ہوئی حدود سے پیچھے رہ کے جو ہے ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ علم غیب نہیں ہے. علم غیب ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہوتا. علم غیب تو اس مشین کے پاس بھی نہیں ہوتا جو آپ کے جسم کے اندر کے اعضاء کو دیکھ رہی ہوتی ہے. علم غیب تو جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اس اسکریننگ مشین کے خاص نہیں ہوتا جس میں آپ کا صرف بلڈ دیا جاتا ہے اور پوری بیماریاں دیکھ لی جاتی ہیں. وہ علم غیب نہیں ہے، وہ سائنس ہے. اگر آپ کو ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قصور ہے. ظاہر سی بات ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، ورنہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم تو بہت کلیئر ہے. دوسرا ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی آپ گرہن کے بارے میں اتنی باتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں.
تو ڈرانے کا مقصد نہیں ہے، آگاہی دینا مقصد ہے۔ اگر حالات سنگین ہیں تو ہم آپ کو یہی بتائیں گے نا۔ ہم اگر آپ سے یہ کہیں کہ جی حالات جو ہیں وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور آگے جا کے آپ کو مسئلہ ہو جائے، تو بھی ہماری پروفیشنل جو ہے وہ دیانتداری جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے سامنے صرف سرخرو ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ کم از کم شرمندہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو غلط گائیڈنس دے رہے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں بالکل سرخرو ہیں، اپنے علم کے مطابق بالکل صحیح بات کرتے ہیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق بتاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتاتے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ پریگننٹ وومن کے بارے میں بہت ڈراتے ہیں، جی پریگننٹ وومن کو یہ اثرات ہو گئے، پریگننٹ وومن پہ نہیں ہوتے۔ آپ نے نہیں ماننا، آپ نہ مانیں، یہ واجب نہیں ہے کہ آپ اس علم کو ضرور پڑھیں، نہیں، یہ سائنس ہے، سائنس کوئی واجب علم نہیں ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں جان لیں، نہیں جاننا چاہتے آپ کی مرضی، اٹس آل اپ ٹو یو۔ اللہ نے راستہ بھیجا ہوا ہے، کیونکہ وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے، اگر عقل ہے تو نشانیاں ہیں، عقل نہیں ہے تو موج کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پریگننٹ وومن کی ہم بار بار بات اس لیے کرتے ہیں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا اورا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، یعنی جو ہے وہ جدید جو سائنس ہے اس پہ جو لوگ ہیں کمپیوٹرز کے ساتھ سب کمپیوٹر نیٹورکنگ میں جو ہوتے ہیں، اگر سب کمپیوٹر کے اوپر اینٹی وائرس انسٹال نہ ہو اور نیٹ ورک میں جو ہے کوئی وائرس گھس جائے تو وہ سب سے پہلے سب کمپیوٹر کو ہٹ کرتا ہے۔ یہ جو نیٹ ورکنگ کے لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح ماں کا اورا جو ہے وہ ماں کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، بچے کا اورا بنا نہیں ہوتا، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی نیگیٹیوٹی آتی ہے تو اس سمجھیں کہ اس ایک اورے کے اوپر دو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، اورا جتنا بھی انٹیکٹ ہوگا وہ دو پرسنالٹی کو کیٹر کر رہا ہوگا، اس کا مطلب ہے اس کی انٹینسٹی کم ہوگی۔ اگر کوئی ایسے نیگیٹو امپیکٹ آئیں گے تو سب سے پہلے بچے پہ ہوں گے، اس لیے اس کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ فزیکل بیماری ہوگی تو فزیکل دوائی لینی ہوگی، میٹا فزیکل بیماری ہوگی تو میٹا فزیکل دوائی لینی ہوگی نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیماری جو ہے وہ روح کو لگی ہو اور پیناڈول کھانے سے ٹھیک ہو جائے، بیماری آپ کے اورا میں ہو اور وہ ڈسپرین کھانے سے ٹھیک ہو جائے؟ روح کو تو سر درد نہیں ہو رہی۔ میٹا فزیکل چیزوں کو میٹا فزیکل طور پہ علاج کیا جائے گا نا، اس لیے یہ ریمیڈیز ضروری ہیں اور ہم قرآن پاک سے ریمیڈیز بتاتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں بتاتے۔ ہاں، ایک اور کویشچن بڑا جو آج کل ہم سے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، جس کے ہم بار بار جواب دے رہے ہیں، اور اسی لیے ہم یہ 12 ویڈیوز میں یہ بات ذکر کی ہے کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے ان ریمیڈیز کی ویڈیو میں غیر مسلم لوگوں کے لیے، غیر مسلموں کے دین کے مطابق کیسے جو آپ نے وہ ان کو احتیاطی تدابیر دے دیں۔ تو بھائی جان اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب المسلمین تو نہیں ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للمسلمین تو نہیں ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن آفاقی کتاب ہے۔ اللہ صرف مسلمانوں کا رب تو نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت تو نہیں ہے، وہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ انسانیت جو ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور یہ رواداری یہ سب سے بڑا اصول ہے اسلام کا، رواداری سب سے بڑا اصول ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی تو کیا وہاں کے تمام عیسائی یہودی قتل کروا دیے تھے؟ وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ جنہوں نے مکے کے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا، انہوں نے ان لوگوں سے پیکٹ کیے۔ یہ رواداری ہی تھی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام میں آئے۔ یہ رواداری ہی تھی کہ نجران سے عیسائیوں کا وفد آتا ہے تو اس کے ٹھہرنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر خیمے لگا دیے جاتے۔ یہ رواداری ہی تھی کہ جو عیسائیوں کے وفد نے جب عبادت کرنے کے لیے جگہ مانگی ہے کہ آپ کی یہ مسجد ہے، ہم کہیں اور جا کے عبادت کر لیں، تو سرکار ختمی مرتبہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہیں پہ عبادت کر لو۔ ریاض الجنت میں انہوں نے اپنی پریئر کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ رواداری ہے۔ ہم ویڈیوز تمام انسانوں کے لیے بناتے ہیں، ہم ویڈیوز صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بناتے۔ کیا جو لوگ ہمارے جو ہے عقیدے پہ نہیں ہیں ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو گائیڈنس ملے؟ کیا جو لوگ ہمارے مذہب پہ نہیں ہیں ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو ان کے مذہب کے مطابق جو ہے وہ گائیڈنس دی جائے؟ تو یہ رواداری اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔
ہم اس سے نہیں ہٹیں گے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی مسلمان کی یہ زبان سے یہ سن کے بڑا دکھ ہوا، تو اگر مسلمان صرف مسلمانوں کے لیے کرے گا تو اللہ کو بڑا دکھ ہوگا کہ یہ انسانوں کا ہے ہی نہیں۔ تو آپ کو دکھ دینا تو ہمیں منظور ہے، اللہ کو نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتے، اللہ کے سامنے ہم شرمندہ نہیں ہو سکتے، ہم اس رواداری سے نہیں ہٹیں گے۔ اگر اللہ کا حکم ہے کہ تمام انسانوں کے لیے ہے تو پھر تمام انسانوں کے لیے ہم یہ ویڈیوز جو ہے یہ بناتے رہیں گے، تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے بناتے رہیں گے، تمام مذاہب کے لوگوں کو اگر ہم کوئی ریمیڈی دے سکتے ہیں ان کے دین کے مطابق تو ضرور دیتے رہیں گے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دین پہ نہ ہمیں کوئی شک ہے، ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہیں، ہم قیامت والے دن انشاءاللہ تعالی اللہ کے سامنے شرمسار ہو کے پیش نہیں ہونا چاہتے، اور نہ انشاءاللہ تعالی ہوں گے، ہمیں اللہ سے بڑا یقین ہے۔ ہم سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر کے سامنے شرمسار ہو کے پیش نہیں ہونا چاہتے۔ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور اگر اللہ نے ہمیں اس لائق کیا ہے کہ ہم گائیڈنس فراہم کر سکیں تو یہ اللہ کی دین ہے، وہ جس سے چاہے جو چاہے کام لے لے۔ اگر اس نے اس طرف جو ہے وہ گائیڈنس دی ہے، اس طرف کا علم عطا کیا ہے تو یہ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم اس کی مخلوق کی کوئی ہیلپ کر سکیں، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اللہ کے سامنے شرمندگی ہمیں قبول نہیں ہے، اس لیے پروفیشنل آنیسٹی کے اوپر کوئی کویسچن نہیں ہے۔ باقی اگر کسی کو یہ بات لگتی ہے کہ یہ علم غیب ہے تو یہ علم غیب نہیں ہے، اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ کوئی توہم پرستی ہے تو آپ کو اللہ نے پوری آزادی دی ہوئی ہے، آپ بے شک اس سے استفادہ نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں مدد اور توفیق اللہ کی طرف سے، اگر اللہ نے آپ کی مدد کرنی ہوئی اور اس نے آپ کو توفیق عطا کی تو آپ اس اثرات سے بچیں گے، ورنہ ساری کائنات میں اگر کسی کو کوئی دکھ ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، ساری کائنات اگر جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، ساری کائنات میں کچھ بھی کوئی دکھ نہیں آتا، کچھ قسم کی کوئی تکلیف نہیں آتی تو بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وہی اللہ ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، وہی اللہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی اللہ ہے جو اچھائی برائی کا مالک ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ تو ہر طرح کے حالات اسی کی طرف سے ہیں، تو اسی کی طرف رجوع کرنی ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کرنے کا حکم کہہ رہے ہیں، ہم اور کسی کے لیے تو کیا کہہ رہے ہیں۔ ناظرین بات کرتے ہیں، اب تمہید لمبی ہو گئی لیکن یہ تمہید کرنی اس لیے ضروری ہوتی ہے، ہمیں بہت سارے یہ کویشچن بھی موصول ہوتے ہیں کہ جی ویڈیو چھوٹی رکھا کریں، لیکن بہت ساری باتیں کرنی مقصود ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم پائسس کی بات کر رہے ہیں، یہ دسمبر کا امپیکٹ، اس کے اوپر گرہن کا امپیکٹ آ رہا ہے، گرہن کا امپیکٹ جو ہے بہرحال اس کے لیے بہت کم ہوگا کیونکہ ان کے اندر روحانیت ہے، پھر دوسرا جو ہے وہ ان کے اوپر اللہ کی کرم نوازی ہے، اس لیے یہ سٹار جو ہے وہ کافی حد تک گرہن کے اثرات سے محفوظ رہے گا، لیکن ان کے اورا کے اوپر اثرات آ سکتے ہیں، اور پریگننٹ وومن خاص طور پہ اس کی احتیاط کر لیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ معیشت کے حوالوں سے ایک چیز تو بڑی اچھی ہوگی کہ جو لوگ پائسین کے دشمن ہیں، جو پائسینز کو نقصان پہنچاتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی جادو یا نظر یا وغیرہ یا حسد وغیرہ کی چیزیں کرتے ہیں، وہ خود بخود اس گرہن کے اثر میں ڈاؤن پہ جائیں گے، اور ان کے جو دشمن ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے، یا کھل کے سامنے آ جائیں گے یا ہٹا دیے جائیں گے ان کے راستے سے، وہ بہتر ہو جائے گا۔ پازیٹیو سوچ ان کی کامیابی کا راز ہے، جتنا زیادہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں گے اتنی زیادہ یہ بہتر رہیں گے، کاروباری معاملات ان کے بہتر ہیں۔ ہاں تھوڑا بہت پرابلم آ سکتا ہے، وہ گرہن سے 10 دن پہلے اور 10 دن بعد تک تو ذرا پرابلم جیم پیک ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے ٹھیک ہے، بزنس کے معاملات، سرمایہ کاری وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہاں ایک دو چیزیں ان کی ہو سکتی ہیں، روحانیت میں سب سے زیادہ ان کے لیے روحانی سپورٹ تو ان کو کوئی نہ کوئی مل جائے گی، لیکن ان کے روحانی معاملات اس وقت رک سکتے ہیں، ان کے کوئی روحانی معاملات جو ان کی جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ سے بہت زیادہ سنکرونائز کرنے کی کوشش کیجیے گا، اللہ سے رابطہ ٹوٹ جائے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور تو کوئی ایسا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ کاروباری معاملات ان کے ٹھیک ہیں، نوکری کے معاملات ان کے ٹھیک ہیں، تخلیقی صلاحیتیں ان کی ٹھیک ہو رہی ہیں، انعام ان کو کوئی ملنے کے چانسز ہیں، کوئی نہ کہیں ان ایکسپیکٹڈ منی بھی مل سکتی ہے، کوئی لاٹری شاٹری بھی لگ سکتی ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، بڑی کوئی ہائی جمپ نہیں ہے لیکن بہرحال ہے۔ اور باقی ان کی چیزیں ٹھیک ہیں، ان کے لیے برکت ان کو مل رہی ہے، ان کے لیے چیزیں کافی اچھی ہو رہی ہیں۔ معیشت کے حوالوں سے بہرحال یہ وقت ان کا اچھا ہے۔ جن لوگوں کا تعلق زراعت سے ہے، جن لوگوں کا تعلق جو ہے وہ
اس کے جو ہے فارمنگ سے ہے، لائف سٹاک فارمنگ سے، ان کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے. جن لوگوں کا ٹائم کنسٹرکشن سے ہے ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. جن لوگوں کا کام بیوٹیفیکیشن پرفارمنگ آرٹ سے ہے، میڈیا سے ہے، ایڈورٹیزمنٹ سے ہے، اوپینین میکنگ سے ہے، وہ سارے لوگ. جن کا تعلق پبلک مینجمنٹ سے ہے، جن کا تعلق ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے ہے، جن کا تعلق پروکیورمنٹ وغیرہ سے ہے. اس کے علاوہ ٹریڈرز جتنے ہیں ان کے لیے اچھا ٹائم ہے. اس کے علاوہ امپورٹر ایکسپورٹرز ہیں، مینوفیکچررز ہیں، ان کے لیے اچھا ٹائم ہے. خاص طور پہ وہ مینوفیکچررز جن کا تعلق لائف سٹاک سے ہے، یعنی لیدر سے ریلیٹڈ جتنی انڈسٹری ہے وہ کوئی ایسے مینوفیکچررز ہیں جو کوئی جانوروں کے انگریڈینٹ استعمال کر کے کوئی دوائی وغیرہ بناتے ہیں، ان کے لیے بڑا اچھا جو ہے وہ ٹائم ہے. چیزیں کافی بہتر ہیں. صدقہ اگر دے سکیں تو ضرور دے دیں. صدقہ ان کے لیے بنے گا دودھ کا صدقہ کسی کو دے دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، اور بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں. انشاءاللہ تعالی حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. رومانس کے معاملات بہرحال ان کے اس وقت الجھے ہوئے ہیں. رومانس کے معاملات میں بدنامی کا چانس بن گیا ہے. ایسی صورت میں ان کے خفیہ تعلقات، کیونکہ خفیہ تعلقات تو بہرحال پائسس کے ہوتے ہیں. پرسنل لیول پہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات ہے تو ہم نے آپ کو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز جو ہوتی ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں. تو موسٹلی زیادہ تر لوگ ہیں ان کے خفیہ تعلقات ہوتے ہیں، یہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے. اور ان کے جو ہے وہ ان نیچرل ریلیشنز بھی ہوتے ہیں اور ان کے ملٹیپل ریلیشنز بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بڑے لائل ہوتے ہیں. پائسینس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہ بہت لائل ہوتے ہیں. اس سینس میں نہیں کہ شاید یہ ملٹیپل ریلیشنز وغیرہ میں تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کا حق نہیں مارتے، ان کے ساتھ نہیں کرتے. یہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ بہت پریم کرتے ہیں اور یہ ان کی فیملی بانڈنگ بہت مضبوط ہوتی ہے. بہت کم پائسز ہوتے ہیں جن کے حالات جو ہیں، ان کے گھریلو حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوں انٹل انلیس ان کا کوئی مس میچ نہ ہو. اسی لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے پراپر میچ بہت ضروری ہے. باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں ان کی. رومانس کے افیئرز میں شادی ان کے لیے بہت کامیاب ہے. لو میرجز، ارینج میرجز ہونے کے چانسز بھی بہت اچھے ہیں، کامیابی بھی بہت ہے. طلاق کی شرح بہت کم ہو گئی ہے. ہاں البتہ وہ ریلیشنز جن میں جو ہے وہ کچھ جسمانی یا کوئی مادی فوائد انوالو ہیں ان میں بریک اپس کا اشارہ بہت زیادہ ہے. باقی ٹھیک ہے، باقی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جیم آف دا منتھ ان کے لیے سب سے زیادہ جو بہت زیادہ ان کو سپورٹ کرے گا وہ عقیق سرخ، عقیق یمنی عقیق سرخ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سب سے زیادہ راس آئے گا. وہ یہ ضرور پہن لیں. اس کے بعد اگر جو ہے یہ مرجان پہننا چاہیں تو بھی پہن لیں. یہ دو پتھر ان کو اس مہینے میں بہت زیادہ راس آئیں گے، جو ان کو اسٹرینتھ بھی دیں گے، جو ان کو طاقت دیں گے، جو ان کو روحانیت میں اللہ کے قریب کریں گے، اور جو ان پتھروں سے آنے والی ریز کی وجہ سے یہ اپنے اندر طاقت محسوس کریں گے. چیزیں ان کے لیے جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہیں. ہیلتھ کی بات کر لیں، ہیلتھ ان کے لیے بہت ہی اچھی ہے. ان کو بہت تیزی سے خاص طور پہ دسمبر میں حالانکہ گرہن ہے اس کے باوجود ان کی ہیلتھ بہت اچھی ہوگی. جو لوگ پہلے سے بیمار ہیں ان کی بیماریاں کافی بہتر ہوں گی. جو خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کوئی ریپروڈکٹری سسٹم سے ریلیٹڈ کوئی سینسٹیوٹی یا ڈس آرڈر ہے وہ بہت تیزی سے ٹھیک ہوگا. اس کے علاوہ ان کے کاروبار جو ہے جن لوگوں کے کوئی لیور سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے، سٹمک سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے، وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے. ہاں تھوڑی بہت پرابلمز ان کو آ سکتی ہیں، تھوڑی بہت کوئی ہیلتھ کے حوالے سے کوئی موسمی بخار یا کوئی موسمی وغیرہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ان کا چونکہ سب سے زیادہ اس مہینے میں بھی خاص طور پہ ان کی پنڈلیاں، ان کے ٹخنے اور ان کے پیر یہ سب سے زیادہ سینسٹیو ہیں اس وقت. ویسے تو ان کے عموماً پیر زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں لیکن اس بار ٹخنے اور پنڈلیاں بھی ہیں، تو اس کی وجہ سے کوئی سردی یا اس وجہ سے کوئی ان کو موسمی بخار وغیرہ یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس میں یہ تھوڑا بہت ان کو کوئی پرابلم آ سکتی ہے. ویسے تو اس کے علاوہ کوئی اور بڑا مسئلہ نہیں ہے. کوئی ان کی ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. فوڈ کا بڑا خیال رکھیں، جنک فوڈ سے اوائڈ کر لیں، نیچرل فوڈ کھائیں. جتنی زیادہ نیچرل ڈائٹ لے سکتے ہیں اتنی زیادہ نیچرل ڈائٹ لیں. بس ان کو کچھ جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے، اس کو اور اس کے علاوہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہو سکتا. ڈائٹ آف دا منتھ جو ہے وہ ان کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہے وہ ہے زیتون
اگر زیتون کا تیل لیں تو ایکسٹرا ورجن آلیو آئل، یعنی زیتون فروٹ کا جو آئل ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو آلیو پومس ہوتا ہے یہ اس کے جو ہے تنے کا یا ٹینیو وغیرہ کا سے بھی نکالا جاتا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے ان کا نیچرل ایکسٹرا ورجن آلیو آئل وہ اپنی ڈائٹ میں شامل کر لیں. اس کے علاوہ دودھ کو شامل کر لیں. اور تیسرا اپنی ڈائٹ میں اخروٹ کو شامل کر لیں تو ان کی ہیلتھ بہت اچھی ہو جائے گی. دے ول فیل کہ دے آر گیٹنگ انرجی. یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. سینسٹیو باڈی پارٹ اس مہینے میں ان کے لیے خاص طور پہ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، وہ اس میں بھی یہی تھا کہ ان کے ٹخنے، ان کی پنڈلیاں اور ان کے پیر بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. یہ چیزیں ان کو جو ہے وہ تنگ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کنجکشن ان کی بن رہی ہے جسم میں آئرن کی کمی ہو سکتی ہے. تو ایسی ڈائٹ جس میں آئرن زیادہ ہو، جیسے چقندر وغیرہ یا سیب، اس کا استعمال ذرا زیادہ کر لیں تو ان کی آئرن کی کمی بھی خود بخود نیچرل ڈائٹ سے پوری کرنے کی کوشش کریں. دوائیوں کی طرف مت جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر دوائی لینی بھی ہو تو نیچرل اور ہربل یا طب نبوی سے دوائی لیں، وہ آپ کے لیے زیادہ سپورٹ کرے گی. سفر کی بات کر لیں تو سفر سب سے زیادہ ان کے لیے جو کامیاب ہے وہ مذہب اور روحانی حوالوں سے سفر بہت کامیاب ہے. زیارات پہ جانا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اسباب غیب سے مہیا ہوں گے. صرف مصمم ارادہ کر لیں، اللہ راستے کھول دے گا. اتنی اس وقت ان کے اوپر کرم نوازی ہے. یہ صرف زیارات پہ عمرے پہ جانے کا ارادہ کر لیں، اللہ اسباب بھی مہیا کرے گا اور برکت بھی بہت آئے گی. کسی روحانی شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں، روحانی مقام پہ جانا چاہتے ہیں، اللہ ان کے اوپر کرم نوازی بھی بہت کرے گا اور حالات ان کے بہتر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ لیئر ٹرپس کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. اگر فیملی کے ساتھ، خاص طور پہ لیگل ریلیشنز کے ساتھ لیئر ٹرپ پلان کرتے ہیں، بہت اچھا ہے. کوئی کاروبار کے حوالے سے سفر کرتے ہیں، بہت اچھا ہے. بزنس ایکسپینشن کے حوالے سے سفر کرتے ہیں، بہت اچھا ہے. بزنس کی نئی ڈائمینشنز کھولنے کے لیے سفر کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، بہت اچھا ہے. امیگریشن کے لیے سفر بہت اچھا ہے. جس ملک میں ہیں اس کی امیگریشن اپلائی کر رہے ہیں یا بیرون ملک سے کسی دوسرے ملک کی امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے بھی ٹائم بہت اچھا ہے. اگر آپ جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے سفر کرنا چاہتے ہیں تو بھی بہت اچھا ٹائم ہے. اسٹڈی کے حوالوں سے بھی یہ وقت بہت اچھا ہو گیا. چیزیں کافی حد تک کافی بہتر ہو گئی ہیں. اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے، خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جن کا تعلق میڈیسن کے کسی بھی شعبے سے ہے، خواہ وہ ہربل میڈیسن ہو، وہ فزیشینس ہوں، وہ سرجنس ہوں، جو بھی پڑھائی کر رہے ہیں، اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں، ان سب کے لیے وقت بہت اچھا ہے. بہت اللہ کی طرف سے کامیابی ہے. بہت بڑا ایکسپین ان کے لیے بن رہا ہے جو ہے اسٹڈی کے حوالے سے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کا تعلق میڈیسن سے ہے. اس کے علاوہ جن کا تعلق جو ہے وہ فارمیسی سے، مطلب وہی میڈیسن یا علاج سے ہے. اور اس کے علاوہ جن کا تعلق کوئی فزیکل ایجوکیشن یا فزیو تھراپی وغیرہ سے ہے، وہ سارے کے سارے کامیاب ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا تعلق جو ہے وہ قانون کی اسٹڈی سے، وہ بھی بہت زیادہ کامیاب ہیں. یہ جو ٹائم ہے، یہ جو اسٹڈی کے حوالے سے یہ بہت اچھا ہے. یہ 90% تک کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے. تقریباً تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو جو ان کے چاہتے ہوئے یا جو ان کی حسب منشا رزلٹس ہیں وہ ملنے کے چانسز ہیں. صرف اپنے آپ کو فوکس رکھیں. ڈی فوکس ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ جو میں نے سچویشنز بتائی ہیں ان سچویشنز میں پڑھائی سے دھیان الٹ سکتا ہے، باقی تو اور کچھ ہونے کے چانسز نہیں ہیں. سورت آف دی منتھ، سورت آف دا منتھ ان کے لیے سب سے زیادہ جو قرآن پاک کی سورت ان کو سب سے زیادہ امپیکٹ کرتی ہے وہ ہے سورہ الفجر. ایک سورہ فجر ان کو اثر کرے گی. اور دوسرا ایک کام اور کر لیں، یہ خاص طور پہ قرآن پاک کی آخری 11 آیات، یعنی قل اعوذ برب الفلق سے لے کے والناس تک، قرآن پاک میں آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 11 آیات اگر یہ ملا کے پڑھیں گے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قل اعوذ برب الفلق سے لے کے والناس تک بغیر جو ہے وہ وقفے کے پڑھیں گے، تو ان کے لیے اتنی زیادہ سپورٹ آئے گی کہ ان کا آئیڈیا ہی نہیں ہے، ان کو سوچ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا کام ہو سکتا ہے. یہ آخری 11 آیات بڑی اہم ہیں اور ان کو اگر یہ خاص طور پہ گرہن کے دنوں میں اپنے ورد میں رکھتے ہیں اور سورہ فجر کو بے شک ایک مرتبہ ڈیلی یا ہفتے میں ایک مرتبہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو ان کے لیے حالات بہت اچھے ہوں گے. ان کے لیے ویسے بھی سورہ فجر جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے ان کے اپنے ذائچے کے حوالے سے. اور
اس کے علاوہ ان کو میں نے عرض کی تھی کہ درود پاک میں اور خاص طور پہ درود ماہی جو ہے وہ مچھلی کا درود ہے، چونکہ پائسس کا سائن جو ہے وہ مچھلی ہے، تو درود ماہی ان کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہے۔ درود ماہی کو اپنے ورد میں رکھیں، سورہ فلق سورہ ناس ملا کے آخری 11 آیات جو ہے وہ قرآن پاک کی وہ اپنے ورد میں رکھیں، اور سورہ فجر کو ورد میں رکھیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ساری ایک ہی وقت میں پڑھنی ہے، کبھی کوئی تلاوت کر لیں کبھی کوئی تلاوت کر لیں، لیکن درود پاک کو زیادہ ورد میں رکھیں گے، زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ یہ گرین ورین تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ ضرور کرم کرے گا، اللہ آپ کے اوپر سدا ہی مہربان ہے۔ ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے میں نے عرض کیا کہ اس وقت فیملی افیئر بہت اچھے ہو گئے ہیں، محبت سے اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو اتنا زیادہ اسٹرانگ کر لیں کہ پھر آپ کی فیملی میں کوئی رفٹ نہ آ سکے۔ یہ محبت کا وقت ہے، یہ کرنے کا وقت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے، یہ وقت ضائع نہ کیجیے گا۔ بے شک گرہن کا ٹائم ہے لیکن فیملی بانڈنگز بہت زیادہ مضبوط ہیں، اس لیے اپنے اوپر بھروسہ رکھیں، اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ تعالی مالک آپ کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے اور کرم نوازی کرے گا۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے 80 سے 90% لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہے اللہ کی کرم نوازی سے، کیونکہ اس میں ہمارا عمل دخل نہیں ہے تو ہم اس کا کریڈٹ بھی نہیں لیتے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، وہی کرواتا ہے اور ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ 80 سے 90% لوگوں کے لیے یہ ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہے۔ 10 سے 20% لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر یہ بالکل اثر انداز نہیں ہوتی یا پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں، تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں، اگر آپ پرسنل ذائچہ کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں آپ کال کر لیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، اسی نمبر پہ ہم آپ کو یقیناً کیٹر کریں گے۔ جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائیں ان کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پش کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک آتے رہیں، ہمارا آپ کا رابطہ جو ہے وہ برقرار رہے اور مستحکم رہے۔ اور جو لوگ اس چینل کے اوپر پہلے سے موجود ہیں ان سے بھی ہم یہ پرزور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے یہ سمجھتے ہیں اس چینل سے آپ کو گائیڈنس مل رہی ہے، یہ چینل آپ کو فائدہ فراہم کر رہا ہے، تو پھر یقیناً اس چینل کو جو ہے وہ جتنا زیادہ سبسکرائب کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، پروموٹ کر سکتے ہیں، ضرور کریں۔ اپنے کسی دوستوں سے، عزیزوں سے، بہن بھائیوں سے، اپنے سوشل میڈیا کے کانٹیکٹس کے اوپر، اپنے سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس کے اوپر، اپنے واٹس ایپ کے گروپس میں اس چینل کا لنک، ان ویڈیوز کے لنک شیئر کریں، اور ان ویڈیوز کو جتنا زیادہ لائک کر سکتے ہیں ضرور لائک کریں تاکہ جو فائدہ آپ تک پہنچ رہا ہے وہ باقی سارے لوگوں تک بھی پہنچ کریں۔ اور ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی سے سلامتی دے، آپ سدا مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔